नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह लिशानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त आइन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगी और इंशाल्लाह तैयार होंगे अपनी आज एक और नई दुआ के साथ। तो इंशाल्लाह देखते हैं आज की हमारी दुआ। आज की हमारी जो दुआ है वो है नींद में घबराहट के वक्त की दुआ। ठीक है, तो पहले इंशाल्लाह इसका हम थोड़ा सा देखते हैं तर्जुमा और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और फिर इंशाल्लाह हम इसको याद करने की आज कोशिश करेंगे। ये दुआ जो स्टार्ट होती है वो है अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहदुरून। आप देखें कि इससे मिलती जुलती दुआ हमने कुछ दिनों पहले पढ़ी थी जो स्टार्ट होती थी अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतान। आपको याद होगी, ठीक है। तो वो थी शैतान के वसवसों से बचने के लिए। ये जो दुआ है ये नींद में घबराहट के वक्त, अगर आप फॉर एग्जांपल रात को सोने लेटे हैं और आपको घबराहट हो रही है, कोई बेचैनी है, या आपने देखा होगा कि बच्चे रात में उठ जाते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट ये है कि आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ये दुआ सिखा दें, तो इंशाल्लाह ये बहुत इफ़ेक्टिव होगी। अगर कोई बुरा ख्वाब किसी ने देखा है तो हसन हदीस के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको कोई नुकसान नहीं होगा अगर ये दुआ पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी इफ़ादियत बहुत है। हम अल्लाह सुब्हाना ताला की पनाह मांगते हैं किससे? अल्लाह के कामिल कलिमात के साथ। मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही, उसके गज़ब और अज़ाब से। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे कोई ऐसी गलती ना हो गई हो जिसकी वजह से आपका गज़ब या अज़ाब हम पर आ जाए, क्योंकि इंसान के ऊपर जो मुश्किल आती है उसके अपने हाथ की कमाई होती है। व शर्रि इबादिही, और उसके बंदों के शर से। बाज़ औक़ात शैतान जो फितरत पे सलीम लोग नहीं होते उनके अंदर ऐसी वसवसे डालता है, ऐसी खराबियां डालता है कि वो दूसरों को फिर हर्ट करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और ये इस कदर बढ़ जाता है कि इंसान फिर दूसरे इंसान को कत्ल कर देता है। तो ये सारा शर होता है बंदों का जो किसी इंसान को पहुंचे। तो आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहदुरून, और शयातीन के वसवसों से, और इससे कि वो मेरे पास हाजिर हों। रात में इंसान आप देखें सो रहा होता है सुकून से, और शयातीन क्या होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप रात के अस्कार करके नहीं सोए, मसनून दुआएं पढ़ के नहीं सोए, आप देखें सारी चीज़ें हमारे दीन में बता दी गई हैं, लेकिन अगर किसी से लापरवाही हो जाती है तो फिर क्या होता है? शयातीन आते हैं, वसवसे डालेंगे, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं और इंसान घबरा कर उठ जाता है। ये शैतान के शर से हिफाजत की बड़ी मुफीद दुआ है। जब आपको वसवसे भी आए ना तब भी आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। निहायत जामे इस्तेआज़ा है शैतान मरदूद से बचने के लिए, पनाह में आने के लिए। शैतान को गाली देने के बजाय अल्लाह की पनाह मांगे। हर चीज से पनाह देने वाली ज़ात हमेशा याद रखें अल्लाह की ज़ात है। पनाह तलब करने में अल्लाह की रबूबियत का वसीला पकड़ना है, जो इस दुआ में हम देखते हैं। बनी आदम के खिलाफ शैतान का खतरा बहुत शदीद है, इसको हमने बहुत मामूली समझा हुआ है। उसने क्या वादा किया था अल्लाह ताला से? ला अहतनिकन्ना, कि मैं इनकी नस्ल की बेकुनी कर दूंगा इंसानों की। तो क्या करना है? हमें बचना है। अब आप देखें कि शैतान की चालें क्या होती हैं।
سب سے پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتا ہے، وہ کفر کروائے گا، اگر آپ اس سے بچ گئے تو صراط المستقیم پہ آپ کو روکے گا، وہاں پہ بھی آپ چلے گئے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرائے گا، پھر حلال حرام میں بندوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ آج آپ لوگ دیکھ لیں، کوئی آپ فار ایگزامپل مال اٹھا کے دیکھ لیں، بزنس دیکھ لیں، کھانا، اتنی کنفیوژن ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی کہتا ہے انگریڈینٹ حلال ہے، کوئی کہتا ہے یہ ریسٹورینٹ حلال ہے، کتنی کنفیوژن ہو چکی ہے۔ کون ڈال رہا ہے؟ یہ شیطان۔ پھر دین میں فتنے پیدا کرتا ہے، نیکی کے راستے میں بیٹھ کر خیر کے کاموں سے انسان کو روک دیتا ہے، انسانوں کے اندر فتنے پیدا کرتا ہے۔ شیطان کا میاں بیوی میں لڑائی کروانا اور جدائی ڈال دینا، اور آج کل آپ لوگ دیکھ لیں ڈیورس ریٹ کہاں پہ جا رہے ہیں، غصہ دلاتا ہے لوگوں کو، برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر آپ سب چیزوں سے بچ جائیں تو فضول خرچی کروائے گا، بے مقصد چیزوں میں لگا دیتا ہے، سستی کروائے گا۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ آپ سارا دن آپ نے محنت کری، آپ شام میں آپ روز افطار کر کے آپ کہ میں کچھ نہیں کر رہی، کیا ہے؟ سستی آ رہی ہے، یہ تو دن ہے کمانے کے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا، یا کوئی بھی خیر کا آپ کام کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھوانا بلوا دے گا آپ کو۔ اب کرنا کیا ہے؟ آج تو انشاءاللہ اس کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس دعا کو ہم آج یاد کر کے اس مجلس سے اٹھیں، ٹھیک ہے؟ شیطان سے حفاظت کے طریقے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اپنی جو توحید ہے اس کو خالص کرنا ہے، خالص توحید اپنائیں، سیکھیں، جانیں اس کے بارے میں۔ مضبوط مومن شیطان پر نہایت بھاری ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری 30 ڈے کی ٹریننگ ہو رہی ہے نا، تو امید کرتے ہیں کہ جب ہم انشاءاللہ رمضان سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم مضبوط مومن بن چکے ہوں گے۔ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے، نیک اعمال اور عبادت کو لازم کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ برائیوں سے بچنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کو تھام لیں۔ اب آپ اس سال الحمدللہ ہم سب لوگ اس دورہ قرآن سے جڑ گئے، اب اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اس قرآن کو تھامے رکھنا ہے، ہر کام بسم اللہ سے کرنا ہے۔ پھر نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر نہ کرنے دیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایمان کم ہوتا ہے، اور پھر شیطان کا حملہ آتا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کر رہیں، جو بھی آپ کے گروپس ہیں قرآن کے، اس سے جڑ کر رہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کو وسوسے بہت زیادہ آنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، اور اب آپ کو کوئی حل نہیں سمجھ میں آ رہا، دعائیں بھی آپ کہیں کہ نہیں یاد آ رہی، آپ دیکھیں کہ ایک دعا آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے نا، اللہ پر توکل کی دعا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کریں گے، آپ دیکھیے گا کچھ تھوڑی دیر میں آپ کے دل کی جو ایک بھاری پن ہے، گھبراہٹ ہے، کسی بھی وجہ سے، وسوسوں کی وجہ سے، کوئی آپ کو فیوچر کا ڈر شیطان آ کے دے دیتا ہے، تو آپ دیکھیے گا اس میں سے آپ آہستہ آہستہ نکل آئیں گے۔ جب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی، بہت ڈیٹیل ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے پڑھا، حضرت حاجرہ نے پڑھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ سے ثابت ہے۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جو آپ کا، آپ کہہ لیں ڈپریشن، انگزائٹی، کوئی ڈر، کوئی خوف فوراً دور کر دے گا، اور شیطان کے اگر حملے زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بڑا مفید ٹول ہے۔ کچھ اور نہیں سمجھ میں آتا، لا الہ الا اللہ کہیں، کچھ تھوڑی دیر تک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو کیا ہوگا؟ آپ کا دل سیٹل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ وہ ٹپس ہیں انشاءاللہ جو آپ کو نکالیں گی جب آپ اللہ نہ کرے کسی ایسے وسوسے میں، کیسی گھبراہٹ میں، نیند کے وقت آپ کو ایسا کوئی ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس دعا کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہلے ہم 3 باکسز جو ہیں شروع کے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ، اس کو فوکس کریں گے، اور پھر آخر کے 2 اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل کلمات سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ غضب، عقاب یعنی کہ سزا ہوتی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، عقاب شدید العقاب، تو عقاب سزا یا عذاب اللہ کا، وشری شر سے ہوتا ہے برائی، عبادی اس کے بندوں کی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور ہمزات ہیں وسوسے، شیاطین پلورل آف شیطان، وَأَن يَحْضُرُونَ، حاضرون ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وَأَن يَحْضُرُونَ کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، نی کا مطلب ہے میرے پاس حاضر ہوں۔ چلیں جی، گہری سانس لے لیجئے، اور چھوٹے سے پوز کا مطلب ہوگا کہ آپ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ،
أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه. ایک دفعہ اور. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه. چلیں اب یہ جو ہمارا ہے تھرڈ باکس اس کو ہم جوائن کریں گے. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده. دو دفعہ ہم اس کو اور پڑھیں گے. صحیح. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده. اب آخری کے جو ہے وَمِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ. وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ. وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ. دو دفعہ ہم اور پڑھیں گے. گہری سانس لے لیجئے. وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ. وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ. جب ہم روانی میں پڑھیں گے تو ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ویحضرون. اگر آپ رک رک کے پڑھیں گے تو آخری لیٹر کو آپ سکون یا جزم دے سکتے ہیں. چلیں جی انشاءاللہ اب ہم اس کو شروع سے دیکھیں گے آخر تک. فوکس کریں تاکہ انشاءاللہ آج ہم یہ یاد کریں اور آج رات سے انشاءاللہ ہم سب لوگ کوشش کریں گے اس دعا کو پڑھنے کی. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. چلیں انشاءاللہ اب ہم سب لوگ مل کے بلند آواز سے جہاں پہ بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے میرے ساتھ، اور پہلی 2 دفعہ ہم لوگ پڑھیں گے اور آخری دفعہ ہم مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائے تاکہ ہم آج رات سے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ یہ سکھائیں اور وہ بھی پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وأن يحضرون. جی تاماتی میں جو ہے نا شدہ ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو ذرا ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہو گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گے بھی، مانگیں گے بھی، اور انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے ایک اور دعا کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے اپنا پارہ نمبر 17۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ سنتے ہیں سب سے پہلے تلاوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اب وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے۔ ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے ان کے رب کی طرف سے، اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کی کوئی دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے۔ لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے فرما رہے، ایک ورڈ لگتا ہے ڈائریکٹ خطاب ہے ہم سے، کہ بالکل قریب آ گیا وقت ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، ہر چیز ہمیں اپنی قیامت کے قریب کر رہی ہے، موت کے قریب کر رہی ہے۔
ہر برتھ ڈے جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے اپنے موت کے وقت کے قریب کر دے گی. ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہمیں اپنی قیامت کے قریب کر رہا ہے, اور ہم کسی اور ہی دنیا میں اور کسی اور ہی فکروں میں اور کسی اور ہی ٹینشنز میں مبتلا ہیں. اور جو سب سے بڑی ٹینشن ہونی چاہیے جو ہے موت, اس کے بارے میں کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعی ہی سوچ رہے ہیں اور پریشان ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں. انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کی قیامت آ جائے گی. اور قیامت کیسے آئے گی کہ ایک پلک چھپکنے میں, اس سے پہلے آ جائے گی, اس کے بعد نہیں آئے گی. اور کسی سے نہیں, نہ تو پوچھا جائے گا. انسان اپنا منہ کا, وہ کہتے ہیں لقمہ اپنے منہ تک لے جا رہا ہوگا اور پہنچے گا نہیں, اور موت آ جائے گی. چائے بنا کے کسی نے رکھی ہوتی ہے اور وہ پی نہیں ہوتی اور موت آ جاتی ہے. وضو کر کے نکلتے ہیں, نماز نہیں پڑھی ہوتی اور موت آ جاتی ہے. لیکن دنیا کی زندگی آپ دیکھیں کہ ہمیں کسی اور ہی فکروں میں سے ڈالا ہوا ہے. ہم سارا وقت اپنی دنیا کے لیے اتنے پریشان ہیں, اور یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ جو ایونٹ ہونے والا ہے اور جو وہ آنے والا ہے اس کے بارے میں ہم بالکل غافل ہیں. اور سارا وقت ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ قیامت کی فلاں نشانی آ گئی, اور قیامت میں پتہ نہیں دجال پر کچھ لوگ ڈالتے ہیں وہ دجال فلاں جگہ سے نکل آیا, اور فلاں جگہ سے پتہ نہیں کون آ گیا اور کس کے آنے کا ظہور آنے والا ہے. واٹ ڈفرنس اٹ میکس اگر ہم نہیں ہوں گے تو. ہماری تو موت کے ساتھ ہی ہماری قیامت آ گئی. اب چاہے کہ وہ قیامت ہم سے 2 دن بعد آتی ہے کہ 200 سال بعد آتی ہے کہ 2000 سال بعد آتی ہے, ہمیں تو کوئی نہیں فرق, ہم تو واپس نہیں آ سکتے. جو آپ سب کے جتنے بھی جاننے والے جو فوت ہو گئے ہیں وہ چلے گئے. جب چلے گئے پھر کوئی واپسی ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہ میں دنیا سے ہوں اور نہ دنیا مجھ سے ہے. یعنی بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش, یعنی ہم میں سے کوئی بھی آگے چلے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو پیچھے کیا رہ گئی ہے؟ قیامت. تو اب قیامت کا وقت قریب ہی آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایسے وقت پر مبعوث ہوں کہ میں اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ہے. یعنی اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ اتنے قریب ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اٹ سیلف قیامت کی قریب ہونے کی نشانی میں سے تھا. تو قیامت کا دن یا موت کا دن اس سے مراد ہے کہ قریب ہی ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے, اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور جس نے پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر کوئی اس دن کے خسارے سے حسرت کرے گا کہ بھئی کیوں میں نے یہ اپنا وقت ضائع کر دیا. تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ اگر اس دن کے, قیامت والے دن کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کھڑے ہو کے اگر ہم اپنے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ علم حاصل کریں. بارہ پلیز اپنے تمام جاننے والے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو کہیں علم حاصل کریں. آپ سے نہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں تو اس لیے نصیحت حاصل کریں, علم حاصل کریں تاکہ ان کو خود پتا ہو کہ کرنا کیا ہے. پھر جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. خالی علم حاصل کر کے اور ہمارا عمل جو ہے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی رہے تو لوگ کہیں گے یہ علم حاصل کر کے کی کر پر بھی اگر ان کا نہیں بڑھتا کردار تو دین اٹس بیٹر کہ ہم نہ ہی کریں, پھر فائدہ کیا ہوا. تو اس لیے ساتھ عمل کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ لوگوں کو جیسے ان کی بھی آخرت بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے, کیونکہ اگر کہ ہم لوگوں کو نہیں بچا رہے جہنم کی آگ سے تو پھر یہ کیسی محبت ہے کہ جو ہم اپنے بچوں سے اور اپنے گھر والوں سے اور سب سے کرتے ہیں. تو اس لیے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارن کریں, متنبہ کریں کہ اس حساب کا وقت آ گیا ہے اور چاہیے یہ کہ تم اپنی تیاری کر لو. فرمایا, اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا رسول اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے. پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی. کوئی بھی آپ کو دیکھیں کہ کسی کو بھی آپ کہہ دیں دیکھو تمہاری موت کا وقت ہو سکتا ہے قریب ہی ہو, اپنی موت کی تیاری کرو. کبھی کسی کو یہ بات پسند آئے گی؟ نیور ایور. تو اسی طریقے سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے برے کاموں سے, ان کو قیامت کے بارے میں ڈراتے تھے, ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں نصیحتیں کرتے تھے کہ تم کیا حساب کتاب کے بارے میں بتاتے تھے, یہ چیزیں تو قریش مکہ کو نہیں پسند آتی تھی. فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے, وہ سمیع اور علیم ہے. سنتا بھی ہے, سمیع فعیل کے وزن پہ, بہت اس کی سننی جو ہے وہ انسان جیسا نہیں سنتا, کامل سننا ہے. اور علیم بھی ہے, وہ کامل جانتا بھی ہے, ہر چیز کا اس کو علم ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگاندہ خواب ہے, بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے,
بلکہ یہ شخص شاعر ہے. یعنی جب بھی دین کی طرف کوئی بلائے گا، اگر آپ کو جب بلائیں گے تو لوگ آپ کو اس طرح کی باتیں کریں گے کہ یہ دیکھو آج بڑی نیک بنتی ہے، ماضی میں کیسے کیسے کام کرتے تھی، مذاق اڑائیں گے، یہ کیسا حلیہ ہے. کبھی حجاب کا مذاق اڑائیں گے، کبھی لوگ عبائی کا مذاق اڑائیں گے، کبھی لوگ اس کی دینی کلاس میں جانے پہ مذاق اڑائیں گے، کبھی اس کے علم حاصل کرنے پر مذاق اڑائیں گے. یہ سب ہمیشہ سے اگر رسول کے ساتھ یہ ہوتا رہا تو میں اور آپ تو بہت ہی ایک عام انسان ہے. اگر ہمارا کسی نے مذاق اڑا بھی دیا تو what difference it makes. ہر دور سے یہ سب ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اس لیے جو ثابت قدم لوگ ہوتے ہیں وہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ لوگوں کے اس طریقے سے، وہ جو بھی لوگوں کی ریجیکشن ہوتی ہے اور لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں اس سے وہ کمزور نہیں پڑتے. آپ دیکھیں کون انسان لوگوں کے ریئیکشن سے کمزور نہیں پڑتا؟ جو اپنے مقصد میں بہت کلیئر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ دس از مائی گول اور مجھے یہ اچیو کرنا ہے. اب چاہے لوگ کتنا بھی اس کو اس چیز کے لیے کمزور کریں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم کر ہی نہیں سکتے ہو، دس از امپاسبل، وہ بالکل بھی نہیں ہٹتا. اور جو جتنا زیادہ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے اپنے گول کے بارے میں، وہ ہمیشہ اپنے گول کو اچیو کر کے رہتا ہے. تو اس لیے بہت سارے شاید پہلے رسولوں کا اور دین والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ورنہ یہ لائے کہ کوئی پھر کہتے تھے کہ ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی. اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی جو معجزات مانتے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ معجزات دے کے بھی ایمان نہیں لائے، تو اب اگر یہ بھی معجزات ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دے کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن پر ہم نے وحی کیا، جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل علم سے پوچھ لو، تو اہل کتاب سے پوچھ لو، یعنی جن کے پاس کتاب کا علم ہے ان سے پوچھ لو. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کہ کوئی چیز نہیں پتا تو وہ کس سے پوچھ لے؟ علم والوں سے. انسٹیڈ آف دیٹ کہ انسان کسی چیز پہ غلط عمل کرتا رہے، بہتر ہے کہ جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لے. صحابہ کے درمیان ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک صحابی جو ہے ان کے سر کے اوپر پتھر لگ گیا اور وہ زخمی ہو گئے. تو اب ان کو کیا ہوا، نہانے کی جب ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا پانی کی موجودگی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تیمم کر لوں، کیونکہ میں تو میرا سر مطلب جو بھی ہے زخمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی رخصت نہیں ہے. تو ان صحابی نے جب غسل کیا تو اس سے ان کی موت واقع ہوگی. تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. یعنی کیوں نہیں ایسا کیا کہ جب نہیں پتا تھا تو پوچھ لیتے. تو اس لیے دین کے نہ ہو تو پلیز آپ پوچھ کے یا اس کو گائیڈ کر دیں کہ وہ کسی مفتی کے پاس جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے غلط گائیڈ کرنے سے کوئی انسان اپنی فرض عبادت یا تو خراب کر دے یا پھر اس کو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے. اور اہل کتاب سے مراد یہاں کون ہے؟ جتنے بھی تمام یہود و نصارہ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کے پاس بھی بہت ساری ایسی، یعنی ہماری کتاب میں بہت ساری یہ انہی کی ایک لڑی ہے پہلی کتابوں کی. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اپنی کتاب کو چھوڑ کے ان کو فالو کرنے لگے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں آ جائیں گے تو اب ان کو مجھے فالو کرنا پڑے گا، میرے دین پر ہوں گے، میری کتاب کو فالو کریں گے. فرمایا لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. سوچیں اگر آج آپ کا نیوز پیپر میں پتہ لگے نام آیا اور تصویر آئی ہے، کتنے ایکسائٹیڈ ہو نا، ہر ایک آدمی کو وہ پوسٹ فارورڈ کرے کہ دیکھو میرا نام آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ذکر بھیجا گیا ہے وہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے اس کتاب کے اندر. اور ذکر سے مراد جو ہے ان سب سے پہلے نصیحت، اور اس کے بعد ہے کہ انسان کو جو عزت اور شرف دیا گیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ہمارا جو بھی ہمارے حالات ہیں، ہمارا ذکر ہے اور جو رہنمائی کی گئی ہے وہ بھی ذکر سے مراد ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بھیجا ہے کتاب، اس کے اندر ذکر ہے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو
वकम कसमना मिन कर्यतिन कानत ज़ालिमा व अंशाना बादहा कौमन आखरीन। कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया और उनके बाद दूसरी किसी कौम को उठाया। जब उनको हमारा अजाब महसूस होने लगा तो वो वहां से भागने लगे। कहा गया भागो नहीं, जाओ अपने इन्हीं घरों और ऐश के सामानों में जिनके अंदर तुम चैन कर रहे थे। शायद तुमसे पूछा जाए। कहने लगे हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खतावार थे। वो यही पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने इनको खलियान कर दिया। जिंदगी का एक शरारा तक ना रहा। एक जिंदगी की रमक जो होती है ना, एक चिंगारी, वो भी उनके दरमियान नहीं रही। क्यों? जब वार्निंग्स दे रहा था रसूल और जब उनको बताता था, उस वक्त वो अपने खेल कूद में पड़े हुए थे, अपनी जिंदगी के नशे में थे। और जब मौत का वक्त आ गया या उनके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब आ गया तो फिर उस वक्त पुकारना और कहना हाय हमारी कमबख्ती और हाय हमने क्या कर दिया, देन इट इज टू लेट। तो पुरानी जितनी भी अकवाम का किस्सा हमें सुनाया जाता है और आपके जहन में अगर कि हर सूरत के अंदर वही मूसा अलैहिस्सलाम का बाबर क्यों किस्सा आ जाता है या कौम समूद या कौम आद, ये इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनाते हैं कि ताकि हम सबको वार्निंग हो। क्योंकि उन्होंने जब नाफरमानी की तो उनका क्या अंजाम हुआ। तो आज उम्मत मुस्लिमा तुम अपना हाल जो है उसको सुधार लो। फिर फरमाया वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। हमने इस आसमान और जमीन को और जो कुछ इनमें है कुछ खेल के तौर पे नहीं बनाया। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते और बस यही कुछ हमें करना होता तो हम अपने ही पास कर लेते। क्या कहते थे कुरैश काफिर जो थे कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बोर हो रहे थे और हिंदुओं ने ये एक वो बनाया हुआ है कि जो कि अल्लाह ताला जब बोर हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि एक जमीन को एक खिलौने की तरह बनाया ताकि लोग उसमें रहें। आज भी जो कुछ हिंदुओं का ये कॉन्सेप्ट आज भी ये मौजूद है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है, वो एक स्कॉलर थे, वो पूरी इसके ऊपर उन्होंने बताया था कि वो जो रहते थे ऐसी जगह पे इंडिया वगैरह में, तो वो कहते हैं कि मुझे हैरत हुई कि उनको आज भी उनके अल्लाह ताला जब ये यहाँ फरमाता है ना तो कहते हैं मुझे हमेशा सोचता था कि क्यों अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि कोई खेल के तौर पे तो नहीं बनाया। क्योंकि लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट आज भी मौजूद है कि अल्लाह ताला जो बोर हो रहे थे तो उन्होंने शायद एक दुनिया बना दी है लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि ये कोई खेल नहीं है और ना अल्लाह ताला ने दुनिया को, जिंदगी को और इंसानों को कोई खेल के लिए बनाया है। और बस यही कुछ हमें करना होता तो हम अपने पास ही कर लेते हैं। मगर हम तो बातिल पर हक की चोट लगाते हैं जो इसका सर तोड़ देती है और ये वो देखते देखते मिट जाता है। और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। यानी जो नहीं मानता उसके लिए तबाही है और उसको खत्म कर देगी। वलहु मा फिस समावाति वल अर्द वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून। जमीन और आसमानों में जो भी मखलूक है, सोचे कितनी मखलूकात है, कितनी को तो हम जानते हैं और मेजॉरिटी को हम नहीं जानते। हम कुछ मखलूकात को, लेस देन 10% को हम इस दुनिया के, आपको पता, जानते हैं। जो कुछ यूनिवर्स में है और जमीन पर है 10 और 15% हम जानते हैं, नॉट मोर देन दैट। और बाकी जिसको हम नहीं जानते, सबका खालिक कौन है? अल्लाह। सबका मालिक कौन है? अल्लाह। और जो फरिश्ते इसके पास हैं वो ना अपने आप को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं ना मलूल होते हैं। शबो रोज इसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। फरिश्तों का क्या काम है? कोई गुनाह नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनको नूर से बनाया और सुबह शाम वो अल्लाह ताला के कामों पे मामूर हैं और तस्बीह करते रहते हैं। यानी जो भी वो काम कर रहे हैं बिसाइड डूइंग दैट वर्क, वो क्या करते हैं? तस्बीह करते हैं। तो फिर हमने क्या करना है? फरिश्तों जैसे हम बनना चाहते हैं ना, फरिश्ता सिफ्त। तो फरिश्ता सिफ्त बनने के लिए फिर क्या करना होगा? तस्बीह। हर सांस के साथ तस्बीह। हम काम करते वक्त साथ अल्लाह का जिक्र, तस्बीह करते रहे। और यकीन करें, जब भी मिसाल के तौर पे आप खाना बना रहे हैं, इफ्तारी बना रहे हैं, अब रोजा नहीं होता, कितनी दफा कभी नमक कम हो जाएगा, कभी पता नहीं क्या हो जाएगा, कभी बस फीके बन जाएंगे, कभी टू मच हो जाएगा। आप अल्लाह का जिक्र करते रहें और अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसी बरकत डालता है कि इतना अच्छी चीज बनेगी कि, क्योंकि ये जो खाना पीना, ये जो चीजें होती है ना, ये भी आपके मुंह से निकली हुई जो भी वो वाइब्स होती है, जो वाइब्रेशंस होती है, उसको वो इनहेल करती हैं और वो जब एब्जॉर्ब करती है तो उसके अंदर भी ये तासीर पैदा हो जाती है। हम क्यों कहते हैं कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह कर लो? क्यों? क्योंकि उससे खाने के अंदर बरकत आ जाती है। हमें ये चीज फील नहीं होती। क्यों?
ہم لاجک سے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج ریسرچ یہ بات کہتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سن رہی ہے, ہر چیز کے اندر ریکارڈرز ہے, ہر ہمارے پورٹس کے اندر ریکارڈرز ہیں, ہماری آنکھوں کے اندر ریکارڈرز ہیں, ہر چیز, ہوا کے اندر ریکارڈرز ہیں جو ہر چیز ریکارڈ کری ہے. اب سوچے قیامت والے دن جب یہ ہوا جس میں ہم تسبیح کریں اور اب تلاوت کریں, جب یہ پلے کی جائے گی تو وہ کیا پلے ہوگا؟ میرے اور آپ, میرا اگر فار ایگزامپل ہوگا تو میں سوچوں نا کہ پھر کیا پلے ہوگا. کیا یہ تمام جو ہم اللہ تعالیٰ کا نام ذکر بلند کر رہے ہیں, یا ہم اچھے کلمات کہہ رہے ہیں, یا ہم نماز پڑھیں, یا تلاوت کریں, یا پھر تسبیح کریں, جب یہ ہوگی تو کتنا وہ اچھا لگے گا. اور اگر اس کے برعکس کچھ اور ہوگا, غیبت, چغلی, بہتان, لوگوں کو ڈسکس کرنا, اسمال ٹاک کرنا, مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے اسمال ٹاک کرنا. اسمال ٹاک کیا ہے کہ آؤ بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کریں, لیٹس ڈو the small talk. سبحان اللہ, what is small talk? And people do it, small talk. Let's do small talk. تو یہ سب اب تسبیح کریں گے. فرشتوں کو جیسے بننے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تسبیح کرنی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کام یا کون سی بات سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چن لیا. اب وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. تو یہ وہ کلمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی پسند کیا ہے اور ہمارے لیے بھی پسند کیا. آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگ اپنی صبح کی دعاؤں میں بھی اور اپنی شام کی دعاؤں میں بھی یہ پڑھتے ہوں گے. اور اگر نہیں پڑھتے تو پلیز پلیز لیٹس ڈو اٹ ٹوڈے. آج سے آپ کرنا شروع کر دیں کہ مجھے صبح کی دعائیں بھی اور شام کی دعائیں. اچھا میں کیا کرتی ہوں کہ بہت دفعہ مجھے صبح کے ٹائم تو آپ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آپ نے فجر پڑھی ہے اور آپ بیٹھے ہیں. شام کی دعا سے مصروفیتیں رہ جاتی ہیں. میں نے اپنے موبائل پہ شام کی دعا کا الارم لگایا کہ مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ الارم بجنے لگے گا. الارم اٹھا کے دیکھو, اچھا ہاں واقعی میں نے اپنی شام کی دعائیں نہیں پڑھی, تو آپ دعائیں پڑھ لیں. آپ خود اپنے آپ کو پابند کریں نیکیاں کرنے کے لیے, اینڈ دین اٹ ول بیکم یور ہیبٹ. ہیبٹ ایسی ہی بنتی ہے, یو ریمائنڈ یور سیلف اگین اینڈ اگین, بار بار, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. تو کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو شب و روز جو ہے تسبیح کرتے رہیں, کیونکہ تسبیح جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تمام آپ کے مسائل کا, غموں کا, مشکلات کا ایک ہی علاج ہے, اللہ کی تسبیح کرنا. اور تسبیح جو ہے ہم تو اللہ کی کریں تو اس میں ہماری مشکلات کیسے دور ہوں گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اگر میں کہہ رہی سبحان اللہ و بحمدہ تو اس میں میں اپنے لیے کیا دعا کروں؟ کیونکہ آپ جب اللہ کی تسبیح کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دے رہے ہیں. جب اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ ہماری تکلیفوں کو اور ہماری مشکلات کو دور کر دے, اور وہ سنتا ہے. اسی طریقے سے رزق جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے تسبیح کرنے سے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی ہم سب کوشش کرتے ہیں, اللہ سے قربت بڑھتی ہے تسبیح کرنے سے. تو اس لیے خوب خوب تسبیح کریں. ہر تسبیح آپ کو اپنی آگ سے دور کر دے گی. وہ آگ جو جل رہی ہے اور اس سے دور کرنے کی صرف ایک ہی راستہ ہے, تسبیح. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے الہ ایسے ہیں اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے الہ بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. پس پاک اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں, وہ سب جواب دہ ہیں. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے الہ بنا لیے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل. یہ کتابی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے, اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی, یعنی پہلی آسمانی کتابیں بھی موجود ہیں, مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں, اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی اس نبی کی بات پر ان کا توجہ نہ کرنا علم پر نہیں بلکہ کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے, ہٹ دھرمی کی وجہ سے. پس ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں, پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے, سبحان اللہ. وہ تو فرشتے ہیں جنہیں عزت دی گئی, یعنی وہ جو یہ کہتے تھے اہل مکہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ سبحان اللہ, وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے, مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی گئی ہے. اس کے حضور بڑھ کر وہ بولتے نہیں ہیں. فرشتوں کی اب یہاں پہ صفات بتائی جا رہی ہے کہ فرشتے کیا ہیں. سب سے پہلی ان کی کیا بات ہے؟
وہ اللہ کے آگے کوئی زبان نہیں کرتے, کوئی نافرمانی کی بات نہیں کرتے, بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. تو کیا بات سمجھ آئی؟ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اعتراض نہیں کرتے. یہ کیوں ایسے ہو گیا, یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو بڑی ناانصافی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے کیسے کر سکتا ہے, اللہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا. کچھ عرصہ پہلے میری ایک سسٹر سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ عذاب دے ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے, وہ کیسے عذاب دے سکتا ہے, میں مانتی ہی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن میں. لیکن یہ کیا ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں علم نہیں ہے تو بس نہیں, مجھے نہیں مانا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فرشتے, ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت دی گئی ہے, اس کے آگے بڑھ کر بولتے نہیں ہیں اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو, اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. اس سے کیا پتہ لگتا ہے, فرشتے بھی سفارش کریں گے, ان کو بھی سفارش کا حق دیا جائے گا. اور کیا فار ایگزامپل سوچو نا, کن سے فرشتے محبت کریں گے؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے, جو راتوں کو اور اندھیروں میں نماز کی طرف مسجد چل کے جاتے ہیں, جن کو فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں, جو اپنے مصلی پہ بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, جو بستر پہ جاتے ہیں تو اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے اور بسم اللہ کر کے, اور جو وضو کر کے جاتے ہیں. تو یہ سب ہے جن سے فرشتے محبت کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. جی بالکل, دائیں شولڈر والے جو آپ کے نیکیاں لکھ رہے ہیں, اسی طریقے سے یہ کیا ہے, یہ سب, اور وہ کیا ہے, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں. اللہ اپنے خوف سے ہمیں ڈراتا ہے, ہمیں ڈرنا ہے, بے خوف نہیں ہونا. کوئی انسان بھی بے خوف ہو جائے گا. آپ دیکھیں چھوٹے بچے کو پہاڑی کے اوپر جب چل رہا ہوگا اونچائی پہ, تو آپ اس کو روکتے ہیں, کیوں؟ وہ بے خوف ہوتا ہے, اسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ میں گر جاؤں گا. میں اور آپ کھڑے ہوں گے تو ہمیں پتا ہوگا ہم کتنے بیریئر سے, حد سے آگے نہیں بڑھیں گے کہ کہیں گر نہ جائے. تو جو بے خوف ہوگا وہ گر جائے گا کھائی کے اندر. بے خوف ہوں گے تبھی گناہوں سے رکیں گے. تو اسے ہم جہنم کی, اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا اور بھی الہ ہے تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے. ہمارے ہاں ظالموں کو یہی بدلہ ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے؟ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا. یعنی پہلے زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ کیا اور ان کے اندر خلا چھوڑ دی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے کہ جنہوں نے یہ 7 آسمان بنائی اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن بہت سائنس کی جو بیسک حقیقتیں ہیں نا, وہ آپ کو اس میں مل جائیں گی. ہر چیز, ہر سیل, ہر لیونگ تھنگ کی سروائیول کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے, پانی. ہر چیز کے اندر. کسی نے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سیل ڈسکور نہیں کیا تھا کہ اس میں زیادہ چیز کیا ہے, پانی ہے. لیکن قرآن یہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اور پانی سے ہر چیز پیدا کی, اور پانی ہر چیز میں بھی ہے, ہر چیز کا سروائیول بھی جو ہے وہ پانی پر ہے. کیا وہ ہماری صلاحی کو نہیں مانتے؟ ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے, اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی. یعنی کچھ جو راہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑ کے اندر ایسے درے دریا اور پگڈنڈیاں بنا دی جو ایک نیچرل ہے جسے انسان گزرتے ہیں, شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا, مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. پوری سائنس یہاں پہ موجود ہے ان آیات کے اندر, کہ کیسے آپ دیکھیں آسمان سے, اگر آپ دیکھیں کہ یونیورس سے کتنی ایسے کامٹس اور کتنی وہ جو ایسی چیزیں اترتی ہیں, اور اللہ وہ جو اوزون لیئر ہے وہ ان کو بچا دیتا ہے. اگر وہ سب زمین میں داخل ہو جاتے ہیں, زمین میں ناٹ اے سنگل تھنگ سروائیو کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سقف محفوظہ, ایک محفوظ انسان کی پروٹیکشن دے دی سے کہ انسان سروائیو کر سکے اس دنیا میں. مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف سے توجہ ہی نہیں دیتے. کیونکہ اسی لیے کہا نا, دنیا کا علم بھی جب آپ حاصل کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کو قرآن پر یقین لانے کے لیے آپ سوچے بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے. کیونکہ اتنے 100 سال پہلے اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو نو دس آل, وہ جو سائنٹیفک تھیوریز ہے سب کچھ.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ہر چیز کا اپنا ایک آربٹ ہے اور اس آربٹ میں وہ تیر رہے ہیں۔ دنیاوی علم دیکھیں کتنا زبردست کہ ہمیں بتا رہے آج اللہ تعالیٰ اس کتاب میں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے۔ اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ حی القیوم کون ہے؟ اللہ۔ فرشتے بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، کوئی رسول ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، سب کو مرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد جیسے چاہو زندگی گزار لو، بالآخر مرنا تو ہے ہی، جس کو چاہو محبوب بنا لو، یقیناً بالآخر اس سے جدا تو ہونا ہی ہے۔ کتنی اپنے شوہر سے محبت کریں، والدین سے محبت کریں، ایک دن ان کو جانا ہے یا ہم نے جانا ہے۔ یہ چیز، یہ حکم، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ، ڈیتھ، سب کو مرنا ہے۔ انبیاء کو اگر دنیا سے جانا تھا، جو تمام لوگوں کے لیے جو ہے رحمت کے باعث تھے، تو میں اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ ہم تو کچھ کر بھی نہیں رہے۔ تو انبیاء چلے گئے ہیں، اسی طریقے سے ہر ایک انسان نے وقتاً فوقتاً اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار۔ پتا بھی اگر لیونگ تھنگ ہے نا، وہ بھی مر جائے گا، درخت بھی مر جائیں گے، ایوری لیونگ تھنگ ول ڈائی۔ اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا حکم دیں گے؟ تم بھی مر جاؤ، اور وہ بھی مر جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہوگا۔ تو اس لیے ہر چیز نے مرنا ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی، پوچھا یہ کیوں جمع ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ بتایا گیا یہ قبر کھود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور سب ساتھیوں سے آگے نکل گئے اور قبر کے قریب پہنچ گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے گیا کہ دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بھائیو اس دن کے لیے تیاری کر لو، اس دن کے لیے تیاری۔ اس لیے ضرور ہمیں نہیں پتا کہ کب ہماری موت واقع ہو جائے۔ آپ کے سامنے، میرے سامنے ہر روز کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے، ہر روز ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں۔ اصل چیز مرنا نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ مرنے کے بعد جو زندہ ہوں گے اس وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، تو اس دن کی ابھی تیاری کرنی ہے۔ اور ہم اچھے برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ زندگی جو ہے کبھی اچھے دن ہے، کبھی برے دن ہے۔ اچھے دنوں سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ انسان کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور برے دن سے بھی آزماتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ تکلیف میں کتنا صبر کرتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی تکلیف سے نکال لے تو کیا کریں؟ سجدہ شکر۔ شکر کے نوافل نہیں ہوتے، شکر کا سجدہ ہوتا۔ فوراً جس طرف جہاں بھی ہے اللہ کے آگے سجدے میں چلے جاؤ، شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو اس تکلیف سے بچا لیا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص تمہارے الہوں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ کہ رحمان کے ذکر سے بالکل ہی یہ منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جلد باز کیوں؟ جلدی پریشان ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آئیں اور بالکل انسان جو ہے اپنے ہاتھ پاؤں جو پھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کی فطرت کی میں رکھی گئی ہے یہ کمزوری کہ جلد پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی کام نہیں ہو رہا پریشان ہو جاتا ہے، جاب چلی گئی پریشان ہو جاتا ہے، شادی نہیں ہو رہی پریشان ہو جاتا ہے، بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں رہے پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ انسان کی پرسنالٹی کے اندر ایک جلد بازی ہے۔ تو کرنا کیا اپنی پرسنالٹی کے اندر؟ صبر، روکنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے۔ اس لیے ایسی بہت ساری آج آپ ریسرچ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے آپ فار ایگزامپل وضو کر لیں، اپنے آپ کو بیٹھ کے کنٹرول کریں، سمجھائیں، تسبیح کریں، ذکر کریں، تاکہ آپ، کیونکہ اصل چیز کون ہے کہ جس کے اندر حلم پایا جاتا ہے، کہ وہ آرام سے، سکون سے، کوئی جلد بازی نہیں۔ یہ پرسنالٹی ہے کہ جس کے لیے اگر ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے آپ کی پرسنالٹی میں تو کوشش کرے
آپ اپنی بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جو اپنا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ سے آگ کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحے بھر کے لیے مہلت مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والے اسی چیز کی پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے، یعنی وہ ہمیشہ مرنے کو، موت کو، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کو مذاق سمجھتے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے الہ رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کرے؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی ان کو خوشحالیاں دے دی، اقتدار دے دیا، مال دے دیا، اولاد دے دی، بڑی ترقی دے دی، تو یہ کیا سمجھنے لگے کہ شاید یہ تمام خوشیاں لازوال ہیں، اور ایسے مست ہو گئے کہ ان کو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی پکڑ بھی سکتا ہے۔ مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ اب زمین کو گھٹانے سے ایک تو فزیکلی بھی زمین ہر طرف سے گھٹ رہی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام پھیلتا گیا اور کافروں کی زمین تنگ ہوتی گئی ان کے لیے۔ فرمایا پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہو میں تو وہی کے بات کے بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو سنتے مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا ان کو چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے۔ اب وہ ترازو جو ہوں گے وہ کس شکل کے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ترازو ہوں گے۔ پھر کسی شخص پر ذرے برابر ظلم نہیں ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کیا دھڑا ہوگا وہ سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے اور اس کو رکھ دیا جائے گا ترازو پہ، جتنی نیتیں خالص ہوں گی اتنا ترازو بھاری ہو جائے گا، جتنا اللہ کے لیے نہیں ہوگا اتنا وزن جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، کنکریوں سے پہاڑ بن جاتے ہیں، کیونکہ ایک کسی کو مسکرا دینا، کسی کی تکلیف دور کر دینا، کسی کی بیمار پرسی کر لینا، راستے سے کوئی کسی کی تکلیف ہٹا دینا، یہ سب چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن یہ اس وقت میزان میں رکھی جائیں گی۔ اسی طریقے سے کسی کو قرآن کے لیے بلانا، قرآن کے ساتھ جوڑ دینا، ایک حرف بھی آپ کی وجہ سے سیکھتا رہے گا، جب تک وہ دین پہ عمل کرتا رہے گا آپ کے حصے میں نیکیاں بڑھتی جائیں گی، ایز فار ایز اللہ کی خاطر کریں۔ تو اسی طریقے سے جو بھی نیکی ہو اس کو جمع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہے اور میزان میں بھاری ہیں۔ لا الہ الا اللہ کتنا ہلکا ہے، میزان میں سب سے بھاری ہوگا۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اور پھر سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور ماں باپ اس پہ صبر کرے۔ تو قیامت والے دن ایسی ماں کو کھینچتا ہوا وہ بچہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ جنت میں لے کے جائے گا۔ تو جس کی بھی اگر بچپن میں یا کسی کے کوئی ایسے بچے نابالغ یا کوئی پریگننسی میں ایسے مس کیریجز ہو گئے تو ہمیشہ اللہ کے اس وعدے پہ یقین رکھیں کہ یہ وہی ہوں گے کہ جو کھینچتے ہوئے جنت میں لے کے جائیں گے اس کو، ماں کو، ایز فار ایز کہ ماں جو ہے وہ ایمان پر ہو۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، یعنی تورات، ان متقی لوگوں کے لیے بھی
جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہے، اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ یعنی بار بار یہاں پہ آپ دیکھیں سورت میں قرآن یا آسمانی کتاب کو ذکر کہا گیا ہے، یعنی وہ ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوشمندی بخشی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع کہ جب اس نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گردیدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں نا یہ رسم تم کیوں کرتے ہو، تو کیا کریں، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب ہی وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں بڑے کو چھوڑ دیا تھا؟ تاکہ شاید ان کی عقل جو ہے وہ جاگ جائے، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ اس کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو۔ کتنا اچانک انسان کی عقل کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اب کیا یہ جھوٹ تھا؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ ایک اس کو توریہ کہا جاتا ہے، توریہ، ٹھیک ہے، کہ ایک بات کو غیر واضح پیش کیا، نہ اصل تھی اور نہ وہ جھوٹ تھا، کہ بھئی اگر ہے تو یہ تم سمجھتے ہو اگر کہ یہ دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے تو پھر تم اس سے پوچھو نا کہ یہ بتا دے کہ بھئی اس کے سامنے جو باقی خدا ہیں جو اس کے تھے ان کو کس نے توڑا ان بتوں کو۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ یعنی ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ظلم کیا ہوتا ہے، کسی کے حق میں کمی کرنا۔ یعنی ایک تو اللہ کے حق میں کمی ہے اور ایک اپنے اوپر انسان ظلم کر رہا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دیتا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، مگر جب ان کی مت پلٹ گئی تو بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے معبودوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ سبحان، کتنا خوبصورت الفاظ ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر۔ اگر سلامتی کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ فریز کر دیتی۔ ابو عالیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونے کا نہ کہتے تو آگ اتنی سرد ہو جاتی کہ اذیت کا باعث بن جاتی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ٹھنڈک سے بھی اگر آپ کسی کو برف پہ چھوڑ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، اس کی فریز ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ۔ اب آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا تم جلاؤ گی نہیں، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاؤ۔ تو آگ نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کی پیروی کی اور سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کی برائی کو ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ یعنی سب لوگ کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا، صرف لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے ابراہیم کے، تو یہ جب اس بستی سے نکلے تو دو لوگ نکلے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد جو ہے خود ان لوگوں میں شریک تھا جنہوں نے وہ آگ جو ہے وہ جلائی تھی۔ بہت بڑی آگ تھی اور کتنے دنوں تک وہ اس کو جلانے کے لیے لگے رہے تھے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اب ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی پر
اور جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے ہر چیز کو چھوڑ دیا، قربان کر دیا. کہا جاتا ہے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا. تو جو تکلیف آئے نا، مشکل آئے، تو کیا کہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے. اور شرطاً یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف سے نکالے گا. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنا دیا. اب صرف عطا نہیں کیے، 7 صالح بھی بنائے. پیچھے سورہ کاف میں کیا پڑھا تھا؟ وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس کا باپ صالح تھا. تو ابراہیم علیہ السلام خود صالح تھے، تو ان کی نسلوں کے اندر جو ہے وہ صالح لوگ اور نبی پیدا کیے گئے. آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی، پھر اس کے اسحاق علیہ السلام کے اس کے آگے اولاد میں سے پھر یوسف علیہ السلام نبی، اور نبی در نبی در نبی، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبوت کو آخر پہ مہر لگا دی گئی. ایک شخص تھا اور اس کی نسلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت رکھ دی، اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. یعنی ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ نماز. یعنی نماز کی اہمیت ہر نبی نے اپنی قوم کو اس پہ ہدایت کی اور نصیحت کی. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال لیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا. اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی. اچھا، لوط علیہ السلام کی آپ دیکھیں کہ قوم جو ہے ان برائیوں میں تھی، تو اللہ نے پھر نیکوکاروں کو برے لوگوں سے الگ کر کے چھانٹ دیا. اس لیے کیا ایسی محفلیں جن پہ ایسے بدکاریاں ہوتی ہیں، یا ایسی محفلوں میں کیا جانے کی پھر ہمیں اجازت ہے؟ ایسی محفلیں جہاں پہ شراب پی جاتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، کیا ایسی محفلوں میں پھر اجازت ہے؟ کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، کیونکہ آج میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، اب بچوں کو ان چیز کے لیے بار بار وارن کرنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کے مینٹل سٹیٹ کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ سب چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا. صالح لوگوں کی کمپنی، کیونکہ صالح لوگوں کی کمپنی ہوگی تو انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائی جائیں گے. وَنُوحًا إِذَا نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی. یاد کرو کہ جب اس نے ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. وہ بڑے ہی برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع کہ جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی، اور ہم نے ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا. یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عقل دے دیا، وہ باپ سے آگے بڑھ جاتا ہے. داؤد علیہ السلام دونوں کو دیا تھا، لیکن بیٹا جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے فہم جو ہے وہ زیادہ دے دیا تھا داؤد علیہ السلام سے. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں تھی، وہ کسی کے انگور کے باغ کے اندر چلی گئی، گھس گئی، اور بکریوں نے اس باغ کو خراب کر دیا. تو جب وہ دونوں گئے داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے، داؤد علیہ السلام نے کہا اوہ واقعی سے تو اب اس کی سزا یہ کہ اس کی ساری بکریاں لے لی جائیں اور جس کا باغ خراب ہوا اس کو دے دی جائے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی، آپ کو میں اس سے زیادہ اچھا بتا دوں فیصلہ؟ تو انہوں نے بیٹے سے کہا کہ ہاں بتاؤ، کیونکہ وہ نبی تھے اس وقت داؤد علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کر لیں کہ اس بکریوں والے کی بکری جو ہے وہ باغ والے کو دی جائے کہ ان کی حفاظت کرے، جب تک کہ وہ جس کی بکریوں نے خراب کیا باغ وہ واپس باغ ٹھیک کر دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو دے دیا جائے جب تک اس کی بکریاں واپس. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو زیادہ فہم دیا تھا داؤد سے. تو اس لیے کوئی بھی اگر اپنی عقل کے ساتھ ایک اچھا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک اجر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عالم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے پھر اسے دگنا ثواب ملتا ہے اگر فیصلہ صحیح ہو.
اور اگر اجتہاد کرتے فیصلہ غلط کر دیا جائے تو صرف ایک اجر ملتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں ایز فار ایز کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم تھے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ گانا گاتے تھے، یہ یہاں سے کچھ لوگوں نے ایک نکالی ہے لوپ ہول کہ نہیں داؤد علیہ السلام بھی تو گاتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ تسبیح کرتے تھے، وہ گاتے نہیں تھے، تسبیح کرتے تھے، لیکن ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جو وہ اپنی وہ جو بھی ان کی کتاب تھی اس کی پڑھتے تھے تسبیح، تو پرندے جو ہے وہ اڑنا روک دیتے تھے، پرندے اس کی تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے اور پہاڑ جو ہے ان کی تسبیح میں ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک صحابی تھے ابو موسیٰ عشری، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت آواز دی تھی۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے کہ تو رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے باہر گزرے، تو وہ وہاں پہ رک گئے اور دیر تک کھڑے ان کی تلاوت سنتے رہے۔ تو وہ جب ختم کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس شخص کو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے۔ تو صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ کل میں تمہارے گھر کے باہر سے گزر رہا تھا تو تمہیں تمہاری تلاوت سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا ہوتا تو میں اور بھی زیادہ اچھی خوبصورت تلاوت کرتا اگر آپ مجھے بتا دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس فعل کے کرنے والے ہم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبصورت آواز دی تھی اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھائی تھی۔ یعنی سب سے پہلے جو ذرہ بنانے کے لیے جنگ کے لیے یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں لوہا ایسے نرم ہو جاتا تھا کہ وہ جیسے چاہتے تھے اس کو بناتے تھے، اور وہ کڑیاں جوڑ کے کیسے بنایا جائے تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائی۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے سرزمین کی طرف چلتی تھی، یعنی ملک شام، یعنی جو ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا چلتی تھی تو کشتیاں جو ہے اس کے ساتھ چلتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی فلسطین۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، شیاطین میں سے ہم نے سے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے بعد دوسرے کام تھے، ان سب کے نگران ہم تھے۔ یعنی شیاطین تو سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے، لیکن ان سب کی نگرانی کون کرتا تھا تاکہ کوئی بھی سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ خود۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم نگرانی کرتے تھے ان جنات کی۔ اور یہی ہوشمندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی۔ یاد کرو کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کیا کہا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال اس کو نہیں دے دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے اور بھی دے دیے۔ کیوں؟ جب ایوب علیہ السلام کو بیماری ہو، کتنے 40 سے زیادہ سال لگ گئے، اور صرف وہ کیا کرتے تھے، بہت دولت تھی، مال و اولاد والے تھے، بیویاں تھی، لیکن جب بیماری لگی تو سب کچھ ان سے چلا گیا۔ شیطان نے کہا کہ داؤد علیہ السلام تو اس لیے پہلے عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے، لوگ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جب سب لے لیا تو انہوں نے کیا، صبر کیا، تو ان کی صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بھی کیا اور مزید اور زیادہ دیا۔ کہتے ہیں 18 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فرمائی، یعنی 18 سال وہ بیماری میں، کتنے سال، 18 ایئرز وہ بیماری میں رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ زمین پر پاؤں مارے اور اس سے چشمہ نکلے گا، اس چشمے سے غسل کریں، اور پھر اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری وہ جو بھی ان کی بیماری تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور بھی اس کو دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی، یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ سولوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یہ کون تھا مچھلی والے؟ یونس علیہ السلام۔ یاد کرو کہ جب وہ بگڑ کے چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پہ گرفت نہ کریں گے۔ اب یونس علیہ السلام کو حکم نہیں تھا کہ اللہ کے حکم سے پہلے وہ اپنی بستی سے ناراض ہو کے نکل جائیں، تو وہ اپنی بستی والے جب نہ مانے تو غصے سے چلے گئے۔ آخر کار اس کو اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں میں سے اس نے اللہ رب کو پکارا۔ یہ کون سی تاریکیاں تھی؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر کی۔ نہیں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو، یہ دوسرا آپ کو پہلی کون سی تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ یہاں پہ کیا ہے کہ جو یونس علیہ السلام ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ ہماری اپنی جو ہے نا وہ جو گناہ ہیں ان کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے یونس علیہ السلام کی تکلیف دور کر دی، معاف فرما دیا، امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی تکلیفوں کو دور کر دے۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اب اگر اولاد نہیں ہے تو وہ دعا بھی آج پتہ لگی۔ زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ دعا مانگنی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اب دعا کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ یہاں پہ بتا دیا گیا ہے، کیسے پکارنا ہے؟ رغبت اور خوف کے ساتھ، اللہ کی طرف رغبت مینس اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس ہو کے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، بالکل ساری دنیا سے بے رغبتی، کنیکشن کاٹ کے اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ خوف کے ساتھ گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے، پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر بھی کرنا ہے، جھکنا بھی ہے، خشوع بھی اختیار کرنی ہے، ڈرنا ہے کہ اللہ کہیں پکڑتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا ہے۔ واللاتی احصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا، اب وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، مریم علیہ السلام، تو عورت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مریم علیہ السلام کا نام نہیں لیا، ان کے کریکٹر کو مینشن کیا ہے۔ وہ کریکٹر کیا تھا؟ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ تو عورت کی کیا چیز ہے؟ بے باک ہو جائے، مردوں کے اندر چلتی پھرے اور کہے کہ میں بڑی طاقتور ہوں، دیکھو میں فلاں کو ایسے لائن پہ لگا دیتی ہوں، نہیں، عصمت کی حفاظت، لحاظ، حیا، بالکل۔ اس لیے اپنی آوازوں کو، ٹون کو، جب آپ کلاس کر کے باہر جاتے ہیں نا، دروازے کے پاس کھڑے ہو کے آہستہ آواز میں بات کریں، وہی نمازیوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے بالکل لو، یہ اللہ، کیونکہ عورت کے لیے نا یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ عورت کی خوبصورتی جو ہے نا اس کی حیا کے اندر، اس کے شرمانے کے اندر، اس کی اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کے اندر، یہ عورت کو، یہ بیوٹیفل عورت ہوتی ہے۔ عورت جو ہوتی ہے نا، ایسی عورت سے وہ مرد بھی اور کوئی اتنے زیادہ انسپائر نہیں ہوتی، دوسری عورتیں بھی، کہ جو بہت بے باک ہو۔ اس لیے کانفیڈنس ہو لیکن اوور کانفیڈنس نہ ہو۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اس سے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ ہم سب بھی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کام ہم سے لیا ہے نا وہ مرد نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے مقام کو، اس کو اللہ تعالیٰ، یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ سوچیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کے قدموں تلے جنت نہیں ہے۔ اولاد کو حکم دیا کہ اپنی ماں کی عزت کرو۔ اس پیچھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کا، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اس کا وفادار ہوں، اس کی جو ہے عزت کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے ماں جو ہے، اگر آپ کی ماں ہے تو اس کی عزت کریں، اور اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا، بہت بڑا رتبہ ہے۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو، مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو وہ اس کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ جب بستی کو ہم ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم نے اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔
پچھلے لیسن میں بھی ہم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں پڑھا تھا. ایک کریکشن کر دوں, یاجوج ماجوج جب دنیا میں آئیں گے تو چونکہ وہ سارا قصہ میں نے آلریڈی آپ کو سنایا تھا کہ دیوار میں سوراخ کرے, اور پھر جب وہ کہیں گے انشاءاللہ تو نیکسٹ ڈے وہ دیوار سے باہر آ جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی موت واقع ہوگی کہ ان کی گردن کے پیچھے ایک کیڑا سا پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ سب مریں گے. ٹھیک ہے, وہ کیسے مریں گے یہ میں نے کل جو کہا تھا اس کی میں یہاں کریکشن کری ہوں کہ یہ اپنی اس کیڑے کی بیماری کی وجہ سے ان کو بیماری لگے گی, سب کے سب یاجوج ماجوج مر جائیں گے, زمین بھر جائے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پرندوں کو بھیجے گا اور اس سے پوری زمین کو یہ اٹھا کے لے جائیں گے اور دور کہیں جا کے ان کی لاشوں کو پھینکیں گے, اور پھر آسمان سے بارش ہوگی اور زمین دھو دی جائے گی. تو یہ کب ہوگا؟ یہ کبرا نشانیوں میں سے ہے. زمین میں سخت فتنہ فساد یہ کریں گے, تمام زروع زمین پر فساد برپا کر دیں گے یہ یاجوج ماجوج. اس وقت یہ قیامت جو ہے اس کی تمام نشانیاں جو ہے یاد رکھیں ون آفٹر ادر ہوں گی. جیسے ایک موتیوں کی لڑی ٹوٹتی ہے نا, اس طرح یعنی اس تمام نشانیاں کون سی ہیں؟ سورج کا مغرب سے جو ہے نکلنا, اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا آنا, دجال کا آنا, یہ سب چیزیں اوپر نیچے ہوں گی. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے, وہی تم کو جانا ہے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون. اگر یہ واقعی الہ ہوتے تو وہ وہاں نہ جاتے, اب سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے. کہاں پہ رہنا ہے؟ سب کو جہنم میں رہنا ہے. وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دی جائے گی. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے, وہ اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے جہنم کی. اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ وہ تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن بنے گے, یہ جو پچھلی آیت ہے نا آیت نمبر 98, تو کفار مکہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام جو وہ بھی جہنم میں جائیں گے, کیونکہ ان کی بھی تو وہ لوگ عبادت کرتے ہیں. نصارہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, وہ بھی ان کو خدا سمجھتے ہیں, تو کیا وہ بھی جائیں گے؟ کیونکہ تمہارے تو یہاں پہ کہہ رہے تم. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جس میں کہا کہ وہ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے, وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے اور اس جہنم کی سرسراہٹ تک نہیں سنیں گے. اب وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان میں ہوں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا, اور ملائکہ بڑھ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. آج اگر فرشتوں کو اب دوست بنائیں گے نا تو دوست دوست کے کام آتا ہے. تو جب موت کا وقت ہوگا تو وہی آ کے تسلی دیں گے. جن نیکیوں کو دوست بنائیں گے وہ ہمیں موت کے بعد تسلی دیں گی. اس قرآن کو دوست بنائیں گے تو مرتے وقت یہ دوست ساتھ موجود ہوگا, صدقہ خیرات ہمارے ساتھ موجود ہوگا. تو کتنے اچھے یہ دوست ہیں نا, جن کو آج دنیا میں آج ہم بنا لیں تو کتنا فائدہ ہی فائدہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیتے ہیں نا کہ یہ ہے وہ وعدہ, وہ ہاتھوں ہاتھ ان کو لیں گے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نیک لوگوں پر اس دن جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, نہ دنیا سے جانے کی پریشانی ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو خوشی خوشی ہوگی. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھیں گے جیسے کتابوں کے اوراق کو لپیٹ دیا جاتا ہے, اور جس طرح پہلے ہم نے تخلیق ابتدا کی تھی اسی طرح پھر سے اس کے اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزاروں کے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے تم کو جو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے لیے حق میں ہماری رحمت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے آنے سے دنیا والوں کو گمراہی سے نکالا گیا تھا اور آپ جو ہے ہدایت لے کر آئے, اس لیے آپ رحمت ہیں. علم دیا ہے جس سے حق اور باطل کے اندر فرق ہوتا ہے. اسی طریقے قیامت کے دن آپ سفارش سے لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے گا اور آپ کی سفارش سے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. اس لیے آپ تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. ان سے کہا میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے, پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو میں نے اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور, یعنی قیامت.
اور وہ باتیں اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کے لیے موقع دیا جا رہا ہے. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. آخر کا رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں میرا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. سورۃ الحج سنتے ہیں بسم تلاوت. الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، ڈرو اپنے رب سے. بے شک زلزلہ یعنی قیامت کا زلزلہ بڑی ہی عظیم چیز ہے، بہت بڑی ہولناک چیز ہے، اس لیے اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے. اور بہت جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں فرماتے ہیں پس جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے تو وہ واقعہ عظیم پیش آ جائے گا. سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ زمین پوری کی پوری ہلا مار دی جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہوا. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب یہ زلزلہ آ جائے گا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اتنا وہ ایک تکلیف دین ہوگا. لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے، لیکن کوئی ان کے غم کو دور کرنے والا، کوئی ان کا سفارشی اس دن نہیں ہوگا. جس روز تم اسے دیکھ لو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا غضب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، تاکہ تم پر تمام حقیقتیں واضح کر دے. پوری اللہ تعالیٰ نے سٹیجز ایک ماں کی ووم کے اندر جو بچے کی ہوتی ہے وہ یہاں پہ مینشن کرتی ہے. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال آتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے سے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ تم سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مینا برسایا یکا یک وہ پھول اٹھی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ماں کی ووم کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے، امنیوٹک فلوئڈ. کس طرح وہ بچے کو پوری نرشمنٹ دیتا ہے، مائنڈ بلوئنگ ہے. کون ہے وہ رب کہ جو کون ہے کہ وہ کوئی ایسا خالق بنا سکتا ہے کہ ایسا پانی کہ جو کچھ بچے کو چاہیے نا وہ اس پانی سے اس کو مل رہا ہے. یعنی خالی انسان یہ پریگنینسی اور پریگننٹ ہونا اور اس کے اندر بچے کا ماں کے ووم کے اندر پلنا
اور پھر اس کو اتنے بڑے بچے کا ڈیلیور ہو جانا، مطلب یہ چیزیں کیا انسان کو پھر بھی اللہ پہ یقین نہیں آئے گا، پھر بھی نہیں مانے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کرنے والی کوئی ذات تو ہے نا، خود سے تو کچھ نہیں ہو گیا، اور وہ جو یہ کرتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي الْعِلْمِ، بعض اور لوگ ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ کون سا؟ جو علم، ہدایت اور روشنی والی کتاب، یعنی اس کے بغیر جو لوگوں سے جھگڑے کرتا ہے۔ تو علم کے ساتھ کیا ہوگا؟ انسان کائنات پر غور و فکر کرتا ہے۔ آج ہم نے پیچھے سورہ انبیاء میں کس طرح پوری کائنات کی ساری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی وہ پڑھی ہیں، کیا ہوا؟ علم حاصل کیا۔ اسی طریقے سے دنیا کا علم ہے، اللہ کے بارے میں معرفت ہوئی، اور ہدایت، یہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے دلائل ملتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہمارا کامل ہو جاتا ہے، اور یہ سب نازل کرنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب جو یہ روشنیاں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ کنارے کیا؟ مانتے ہیں لیکن پوری طرح نہیں مان سکتے، کنارے کنارے پہ رہ کے آسان لے لیا، مشکل چھوڑ دیا، اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ یعنی دنیا کے فائدے مل رہے ہیں اسلام سے، الحمدللہ، لیکن اگر دنیا کے فائدے جا رہے ہیں تو پھر تو بڑا مشکل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظالم نہیں ہے کہ ہمیں پکڑ لے گا، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ پھر وہ ایسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں گناہوں کو۔ اگر کوئی فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ یہ ہے صریح خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جس کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک پہنچا کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کر آئے کہ اس کی تدبیر کوئی ایسی چیز ہے جس کو رد کر سکتی ہو، جس کو ناگوار ہو۔ اب یہاں پہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو لگا لے آسمان میں کوئی شگاف، جا کے سوراخ کر کے رسی لگائے، منقطع کر دے وحی کا سلسلہ۔ کر سکتا ہے وحی کا سلسلہ کا منقطع؟ نہیں کر سکتا۔ ایسی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابی ہوئے اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربسجود ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مینشن کیا ہے کہ صرف انسانی، یہ تمام جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہی سجدہ ہے۔ اور سجدے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ باقی تمام جو مخلوقات سجدہ کرتی ہے ان سے کوئی ان کے درجات میں بلندی نہیں ہو جاتی۔ انسان صرف ایسا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے اس سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ سجدوں کی کثرت، نوافل پڑھنے ہیں،
سجدے کرنے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہو، کیونکہ سجدہ اللہ کے قرب کے قریب کرتا ہے، اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں، ان کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کا لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، یعنی ایک نہر ہے جہنم، سوچے جیسے ہی اس سے وہ نکلنے لگیں گے وہ ان کو لوہے کے گرز مارے جائیں گے تاکہ وہ دوبارہ اس میں سے جائیں، نکل نہیں سکیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں جو قابل تعریف ذات کا راستہ دکھایا گیا۔ جن لوگوں نے کفر کیا جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد الحرام کی زیارت سے منع کرتے ہیں جسے ہم سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہے۔ اس مسجد الحرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، اور ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع کرنے اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، یعنی اس جگہ کی ویسے بھی پاک رکھنا ہے، تمام گند سے بھی اور شرک سے بھی پاک کرنا ہے، یعنی دونوں مسجد کی ویسی بھی صفائی کرنی ہے اور اس کے بعد اس کی شرک سے بھی پاک کرنا ہے۔ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پر دور دراز کے مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھ دیے گئے ہیں۔ کیا فائدے ہیں ان کے لیے؟ دنیاوی فائدے تو اللہ نے دیے ہی دیے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دینی فائدے کتنے زیادہ دیے، درجات کی بلندی ہے، ایک خالی نماز کا کتنا ہے؟ 1,00,000 نمازوں جتنا ثواب ہے جو حرم میں ایک نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ سوچیں کتنی نمازیں آپ نے پڑھی، زندگی بھی اتنی نہیں ہے کہ انسان اتنی نمازیں پڑھ سکے۔ اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو انہوں نے بخشے ہے، یعنی حج کے دن خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی راہ کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود ہی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی حج کے جو دن بہت ہی 10 دن خاص طور پہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین دن ہے، اور ان دنوں میں ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں سے زیادہ پسند ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماسوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ حنفاء للہ خیر مشرکین بھی ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیں گے جہاں اس کے چھیترے اڑ جائیں گے۔ کون سی چیز؟ ہوا اس کو پھینک دے گی، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چھیترے اڑ جائیں گے۔ یہ کس کا انجام ہے؟ شرک کرنے والے کا، کہ جو شرک کرتا ہے۔ یہ اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کی تقوی سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہیں ایک وقت مقررہ تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان قربان ہونے کی جگہ اس بیت العتیق، اور پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی بیت العتیق، عتیق کہتے ہیں یعنی پرانا گھر جو ہمیشہ سے تھا۔ مسجد الحرام وہ پہلا گھر ہے جو زمین پر تعمیر کیا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے
اسی کے مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ مخبتین کون سے ہوتے ہیں؟ جو بالکل عاجز ہوتے ہیں، تکبر سے خالی، کوئی ان کی پرسنالٹی کے اندر غرور نہیں ہوتا، اللہ کے آگے جھک جانے والے، ان کے اندر حیا ہوتی ہے، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے اور کوئی بدلہ نہیں لیتے، یہ ہوتے ہیں مخبتین۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے دل کانپ جاتے ہیں، جو مصیبت آتی ہے اس پر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے مخبتین جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کرے۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ بھی شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر نام لو اللہ کا، جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ۔ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں ان کو جو اپنی حاجت پیش کرے۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، یعنی جب ذبح کریں تو کیا کریں؟ اس وقت اللہ کا نام بلند کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے، یعنی اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں۔ یقیناً اللہ کیسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یعنی جنگ کیوں اجازت دی گئی؟ تاکہ وہ ان لوگوں کو جو مظلوم ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پہ کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایک ربنا اللہ کہنے کی وجہ سے ان کو اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجا اور یہود کی عبادت گاہیں جن میں اللہ کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتی ہیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کو پوچھے گا جو اس کی مدد کریں، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اس لیے یہاں پہ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ، چاہے وہ یہود کی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہے، نصارہ کی ہے، کرسچنز کی ہے، ان عبادت گاہوں پہ جہاں پہ اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے ان کو نقصان نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، معروف کا حکم دیں اور منکر سے منع کریں، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی، یعنی میری سزا کیسی تھی۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنی ہی کسر یعنی محلات کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے اور ان کے کان سننے والے ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا سفر کا بھی حکم دیتے کہ نکلو سفر پہ، اور لیکن سفر کیسا ہونا چاہیے؟ جس سے غور و فکر ہو، نصیحت پکڑنی چاہیے کہ یہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جو بہت بڑے بنتے تھے، کتنے بڑے بڑے انہوں نے قلعے بنائے اور کتنے بڑی بڑی انہوں نے اپنے محلات بنائے، اور آج ان کی کوئی رمق بھی نہیں ہے، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کن کن کے وہ تھے۔ تو یہ چیزیں کس کو نظر آتی ہیں؟ جو دل کی آنکھ کھول کے دیکھتا ہے، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اندھی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہوتے ہیں، کیونکہ دل کی آنکھیں جب ہوتی ہیں تو انسان کو پھر یہ حقیقتیں نظر آتی ہیں، پھر ان سے سبق حاصل کرتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ،
یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. کتنے پاگل بیوقوف ہے نا. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہو گئے ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر ان کو پکڑ لیا، اور سب کو واپس تیرے پاس ہی آنا ہے، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، یعنی مغفرت بھی ہے اور عزت کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیں گے. مغفرت کس بات کی؟ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور جو ہے رزق کریم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ ان کو دیں گے، ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا. اور جنت میں بھی ان کو عزت کے ساتھ ان کو مہمانوں کی طرح کھلایا پلایا جائے گا. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ والے ہیں، اصحاب الجحیم ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اور اس طرح جو کچھ بھی شیطان نے خلل اندازیاں کی اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی اس کتاب کو ثابت قدم رکھتا ہے رسول کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنے میں بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. یعنی آیات سب سنتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آیات سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کچھ لوگوں کی آیات سن کے ان کے اندر نفاق کی بیماری ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل ہی بیمار ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں ہم 3 قسم کے لوگ پڑھے تھے، کافر، مومن اور منافق. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے دل مینشن کیے ہیں کہ ایک تو مومن کا دل ہے، ایک جو ہے جن کے دلوں کو نفاق لگا ہوا ہے یعنی ان کا دل ہی بیمار ہے، اور جن کے دل کو کھوٹے ہو گئے یعنی ایک وہ ہے کہ جس کے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ قاسیات القلوب ہوں، کہ ان کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھوٹے ہیں. وہ حقیقت یہ کہ ظالم لوگ اناد میں ہیں، حقیقت یہ کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ راستہ دکھا دیتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایمان لانے والے تو ایمان اپنے آپ کو مضبوط کریں گے. پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائیں گے. جب قرآن کی آیات پڑھیں گے تو اللہ کے آگے سمینا و اطعنا، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اطاعت کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور اللہ کا حق ادا کرنا ہے، بندوں کا حق ادا کرنا ہے، اپنے گناہوں پہ استغفار کرنی ہے. سب سے بہترین وقت استغفار کا کون سا ہے؟ سحری کے وقت، اس وقت استغفار کرنا ہے. اور پھر ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں گے. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو ایسے لوگ یہ کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، انکار کرنے والوں کو تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا. اگر آپ غور کریں بار بار اللہ تعالیٰ کمپیریزن بتا رہے ہیں سورہ حج میں، عمل کرنے والے نا عمل کرنے والے، جھکنے والے نہیں جھکنے والے، زندہ دل والے بیمار دل والے، بار بار آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمپیریزن بتاتے ہیں. اور پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنے گناہوں سے ہم سب نے ہجرت کرنی ہے.
اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں کرنی ہیں، اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے، میں اپنے گناہوں سے ہجرت کر جاؤں۔ جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی، اگر ہجرت کر لی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ کیا کرے گا؟ اچھا رزق حسنہ دے گا۔ اب وہ کیا ہوگا رزق حسنہ؟ جنت کا رزق، کتنا خوبصورت رزق ہوگا، بہترین رزق۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ یقیناً بہترین رازق ہے۔ تو رزق کی کمی ہو تو پھر کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ رزق دینے والا ہے، اور کتنی چیزیں تو ہمیں بن مانگے دیتا ہے۔ ہر کافر مومن منافق کو دے رہا ہے نا، تو اگر ہم عمل کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو کیوں نہیں ہمیں دے گا؟ وہ انہیں ایسی جگہ سے پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ دے ویسے ہی جو اس کے ساتھ کیا گیا پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ سب باطل ہے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی۔ جیسے زمین آسمان کی بارش سے تر و تازہ ہو جاتی ہے نا، ویسی ہی دل اللہ کی اس کتاب کے ساتھ تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس وحی کے ساتھ۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے؟ سوچے زمین میں کیا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے؟ ہر چیز جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں زمین میں، چاہے وہ ہم جاتے نہیں جانتے، سٹل وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ کتنی چیزیں جن کو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں کیا بیکار چیز ہے، لیکن وہ ہمیں کیا فائدہ دے رہا ہے۔ اور اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا، بغیر ستونوں کے لیکن نہیں گرے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، تمام یہ نعمتیں دیکھتا ہے، جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرتا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے، منسک ہے ان کا، جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو کہہ دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ بار بار آسمان و زمین کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، سب ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں لوگ جن کے لیے نہ تو اس پہ کوئی سند نازل کی ہے اللہ نے، اور نہ یہ خود اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ یہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو یہ بتاؤ تمہیں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اس کا وعدہ ان لوگوں کے میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کرے، اور وہ بہت ہی بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کس کے لیے؟ جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے، چاہے اپنے قول کے ساتھ یا اپنے عمل کے ساتھ۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والا بھی کمزور اور جن سے مدد چاہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کی پہچانے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ ہمارے کھانے پہ مکھی بیٹھ کے کپ اٹھا کے لے جاتی ہے کہ ہم اسے چھڑا سکتے ہیں؟ نہیں چھڑا سکتے۔ تو انسان کیا ہوا؟
کمزور ہوا. اور اسی طریقے سے انسان کا مکھی بنا سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں بنا سکتا. تو جو مکھی نہیں بنا سکتا ہے وہ اتنی بڑی جو ہے کائنات زمین و آسمان کیسے بنا سکتے قادر ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. لیکن ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی ویسی لوگوں نے قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز، وہ قوت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. حقیقت یہ کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے. تمام ملائکہ میں سے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. اس لیے جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور انسانوں میں سے بھی. تو انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو پسند کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تمام دلوں کو جب جانچا روحوں کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہترین پایا، تو آپ کو اپنے رسول اور آخری نبی کے طور پہ چن لیا. اور تمام دلوں کو جب دوبارہ دیکھا تو صحابہ کے دل کو بہترین پایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنا دیا. وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. جو کچھ ان کے سامنے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ رکوع کرو، وسجدو اور سجدہ کرو، وعبدو اور عبادت کرو، ربکم کس کی؟ اپنے رب کی، اور نیک کام کرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. تو فلاح پانے کے لیے کامیابی چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ کامیابی کے لیے یہ شرطیں لگا دی گئی: ایمان لانا، رکوع، سجود، رب کی بندگی. یعنی 3 کام آپ دیکھیں نماز کے اندر ہی کے ہیں. اس سے نماز کی اہمیت بھی پتہ لگتی ہے. رکوع، سجود اور عبادت. اور کیا کرو؟ نیک کام کرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. تو اسی لیے نماز کو باندھ دیں اپنے ساتھ کسی حال میں. اس لیے نماز جو ہے نا اس کی معافی نہیں ہے. بستر مرگ پہ بھی پڑھے تو نماز پڑھنی ہے. یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ میرے کپڑے پلیت ہے، میں نے باتھ روم دھویا ہے، میرے کپڑے پاک نہیں ہے اس سے میں نماز نہیں پڑھ سکتی. ہر صورت نماز پڑھنی ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور کوئی کیا کرے؟ کوشش کرو. کوشش کے ساتھ کیا ہے؟ کامیابی. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو. وضو نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ تیمم کر لو. لیکن جو ہے عبادت کرنی ہے. اگر زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ جو استطاعت رکھتا ہے. حج جو استطاعت رکھتا ہے، جو دے کر سکتا ہے وہ کرے گا. تو دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا پسندیدہ دین وہ ہے جو سیدھا اور معتدل ہے، یعنی جو آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو کوئی اس دین میں ناروا سختی کرے گا تو وہ دین اس پر غالب آ جائے گا. چنانچہ تم میانہ روی اختیار کرو اور قریب تر رہو. قریب تر رہو یعنی اچھے اعمال کرو، اور خوش ہو جاؤ یعنی اجر و ثواب کے ساتھ. اور صبح شام اور رات کے آخری حصے میں عبادت گزاری کر کے میری مدد قوت حاصل کرو. تو اس لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا صبح شام، اور دین کے اندر آسانیاں اور آسانیوں سے فائدہ حاصل کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سفر میں، نہیں میں پوری نماز پڑھوں گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ آسانی اس کو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آسانیوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں. قائم ہو جو اپنے باپ ابراہیم کے ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، یعنی ہمیشہ سے آدم علیہ السلام سے جتنے بھی نیکوکار قومیں تھی جنہوں نے اپنے نبی کے دین کو قائم کیا وہ مسلم ہی تھی. ان کا نام یہود و نصارہ انہوں نے خود رکھا ہے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. خوش ہیں اپنے اس نام پہ؟ مسلم. اللہ نے ہمیں مسلم کہا اور ہمیں اللہ کو پسند ہے، یہی پسند کیا، اور ہم بھی خوش ہیں الحمدللہ. ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ، اللہ تعالیٰ کے دیے نام پہ خوش ہیں، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر. پھر کرنا کیا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ. وہ تمہارا مولا ہے
بہت ہی اچھا مولا ہے اور بہت ہی اچھا وہ مددگار. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے کیا پسند کیا ہے؟ مسلم بننا پسند کیا ہے اور کرنے کے کام کیا ہے؟ نماز قائم کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو خیر تو امت کہا ہے کہ یہ وہ امت ہے جو خیر پہ پھیلانے والی ہے، دین میں آسانی رکھی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور پھر ہر سب سے بہتر مولا اور سب سے بہترین مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے اسی سے امیدیں وابستہ ہوں، اسی سے مدد مانگتی ہیں اور اسی پہ توکل کرنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. لا الہ الا اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.